अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। बात होगी नाजरीन कराची की। कराची में जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है खून की होली खेलने का, आज हमने देखा कि कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने यह तय किया है कि कराची में कमिश्नरी निज़ाम फिर से कायम हो जाएगा। साथ ये भी तय हुआ कि जिन एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जजेस नहीं हैं उन जजेस की वहां फौरी तौर पर तैनाती हो, और साथ साथ रेंजर्स को भी फुल पावर्स के साथ कराची में लाया जाएगा। मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें हैं, ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ गिरोह हैं, कि टारगेट किलर्स हैं, कुछ मालूम नहीं कि कौन है, कुछ लोग कहते हैं मालूम भी है कि कौन है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, कराची में 3 साल हमने देखा कि एक हुकूमत रही कोलिशन की, ANP, पीपल्स पार्टी और MQM, लेकिन ये कोलिशन हुकूमत यकीनन नाकाम रही। कराची में कोई मुस्तनद, कोई एक तरीके का हल नहीं सामने आया। गाहे बगाहे हमने देखा कि इस तरह की खून की होली खेली गई। तकरीबन 40 लाख के करीब लोग हैं जो डायरेक्टली इस वक्त हिट हुए हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि जो कराची के आम शहरी हैं और बिजनेस कम्युनिटी है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कहते हैं। और नाज़रीन फिर आखिर में बात करेंगे कि अब आगे कहां क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पिछले 3.5 साल से सूरत हाल हमारे सामने है, उसका कोई हल निकल पाएगा, कोई हल निकल पाएगा। ये याद रहे कि PMLN भी डायरेक्टली कूद पड़ी है इस किस्से में। MQM और PMLN की मीटिंग्स हुई हैं, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुई हैं। इस प्रोग्राम में आज इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लोग भागने लगे, कोई इस तरफ भागा, कोई इस तरफ। गरीबों मार खाता है क्यों? मैं गरीब हो गई तो इस प्रश्नों का क्या? नाजरीन, आज हम इस पर बात करेंगे, इन सब इश्यूज पर, और हमें कराची से ज्वाइन करना था शर्जील मेमन साहब ने। इंतज़ार है उनका कि वो हमें ज्वाइन करें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, MQM से इनका ताल्लुक़ है, और फॉर्मर एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर जो सिंध के हैं उनके, और सेनेटर जाहिद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा साहब, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। अभी ये पहले बताइएगा, हम चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के और ANP भी होते, ANP के भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ, तो हम कहना ये चाह रहे थे कि तो फिर क्या पाकिस्तान के लोग और कराची के लोग ख़ास तौर पे अब इस बात पर उनको जाहिर है इत्तफाक होगा कि आप लोगों की जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, इलेक्शंस के बाद बनी, 3 मेजर जो कराची की फोर्सेस हैं उनकी मिलके जो बनी, वो हुकूमत नाकाम रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आपका, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कल इस खौफनाक सूरत हाल में जो थी, उन्होंने अपनी जान जोखों में डाल के रिपोर्टिंग की, और एक रिपोर्टर को उसमें निजी चैनल के गोली भी लगी और एक चैनल की DSNG भी दहशतगर्दों ने तोड़ दी। तो मसला ये है कि दहशतगर्द सिर्फ आम आवाम को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो मीडिया की आवाज़ भी सल्ब कर रहे हैं और मीडिया पे भी हमले कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि देखें, हम तो, आपको याद होगा नसीम ज़हरा, आप तो पहले से प्रोग्राम करते रही हैं कि MQM कोलिशन गवर्नमेंट में गुज़िश्ता 3.5 साल से मुख्तलिफ बड़े बड़े इशूज़ पे बात करती रही है। गैर मामूली शहर है, इसके साथ गैर मामूली हिफाजती इंतजाम, गैर मामूली इक़दाम किए जाएँ, जिसमें सबसे पहला इशू, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि वो जिन जगहों पे ऑपरेशन चल रहा है वहाँ से लोगों को अनचेक ना आने दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि हमारी किस हद तक मुखालफत हुई और हमें एक खास सूबे के खास अफराद का दुश्मन करार दिया गया। फिर आपको याद होगा, हमने कहा इंतहा पसंदी, तालिबानाइजेशन बढ़ रही है, तो हमारा मजाक उड़ाया गया जब यहाँ खवातीन के ऊपर, खास तौर पर के मीडिया एंकर्स के ऊपर यहाँ पम्फलेटिंग हो रही थी, दीवारों पे चौकिंग हो रही थी, तो उस वक्त भी किसी ने तस्लीम नहीं की। फिर हमने कहा देखिए, लैंड ग्रैबर और ड्रग माफिया और असला माफिया, यहाँ ऐसे कंटेनर, ऐसे गाड़ियां छोड़ के लोग भागे जिसमें सैकड़ों की तादाद में हैंड ग्रेनेड है, और छोड़ के भागे हैं। क्लैशनकोफें पकड़ी गई हैं, नूरियाबाद से ट्रक के ट्रक पकड़े गए, लेकिन उस पे भी किसी ने कान नहीं धरा। अगर कान नहीं धरना था तो वो कोई हमारा
ایک طرف تو کہتے ہیں کراچی سب کا پاکستان، منی پاکستان. ارے بھائی ہم اپنی ذاتی خواہشات خواجہ صاحب لیکن آپ دیکھیے، آپ تو ذاتی طور پر آپ ایڈوائزر تھے چیف منسٹر کے، آپ بھی 3 سال تو ایم کیو ایم بہرحال حکومت میں رہی ہے جیسے کہ اے این پی بھی رہی ہے، تو اس وقت کیا ہم یہ سمجھے آپ اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں؟ یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ حکومت سے الگ ہیں، لیکن وہاں کی جو عوام ہے اس کو ایک مرتبہ آپ یہ بتا دیں، آپ تینوں کے تینوں، آپ پیپلز پارٹی این پی، کہ یو پیپل فیلڈ کہ کراچی میں امن لانے کے لیے. اب جہاں آپ نے یہ بات کی تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا اشارتاً ایک بات اور بھی کرتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کراچی میں قتل عام پہلے بھی ہوتا رہا، یہ اورنگی ٹاؤن قصبہ علی گڑھ میں کوئی لسانی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا کے اور انتہا پسند لوگ ہیں جو نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. ہم نے جب اس سے پہلے بھی کارروائی کا مطالبہ کیا تو آپ کو یاد ہوگا خاص اسٹیٹمنٹ آئے تھے ہم پہ کردار کشی کرنے کے لیے. جی مصلحت نے ہاتھ باندھے ہوئے، ریکنسیلیشن نے ہاتھ باندھے ہوئے. اس وقت تو ہم حکومت میں تھے، تب بھی مورد الزام تھے. آج ہم حکومت سے باہر ہیں تو بھائی آج جس کا جو دل چاہے کرے. خدا خواجہ صاحب دیکھیے، اب میں ذرا زاہد خان صاحب آپ بھی اس میں پلیز جوائن اس. دیکھیے حکومت میں آپ کو حکومت کو چھوڑے ہوئے ہفتہ 10 دن ہوئے، آپ بہرحال آپ کے گورنر بھی تھے، آپ لوگ حکومت میں انوالو تھے. کوآرڈینیشن کمیٹی زاہد خان صاحب بنی جس میں کہ آپ لوگوں کی بھی ریپرزنٹیشن نہیں، یہ نہیں کہ کراچی میں آپ لوگوں نے سٹرکچر نہیں بنایا تھا آپس میں ساتھ چلنے کے لیے، لیکن وہ سٹرکچر بھی نہیں کامیاب ہوا. آپ لوگوں نے بات چیت بھی کی، اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہیں نکلا. تو زاہد خان صاحب یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے سنا خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی لیکن ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا. آپ بھی حکومت میں تھے اور آپ ہیں، آپ کی بھی کیا کوئی بات نہیں سن رہا؟ دیکھیے نسیم بھی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ آپ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ تینوں کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے. دیکھیں جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس کے تو ضرور شیئرز ہوتا ہے، لیکن جو چیف ایگزیکٹو سارے اختیار اس کے پاس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس پیپل پارٹی بھی ساتھ کولیشن میں ہے، لیکن جو ہم نے آنرشپ سوات میں ملاکنڈ ڈویژن میں فوجی آپریشن کو دیا، وہ میرے خیال میں کسی اور سے ہم نے تو نہیں، ہم نے کسی سے پوچھا. ہم نے ضرور پولیٹیکل پارٹی جتنے بھی تھے سب کو بلایا اور اس کو اعتماد میں لیا اور ہم نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایم کیو ایم کہہ رہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے اور ہم بھی یہ کہہ رہے کہ دیکھیں آپ ایز اے کراس بورڈ کراچی میں بغیر بلا امتیاز جن علاقوں میں یہ دہشت گرد آپ سب کو پکڑ کر جس زبان سے تعلق رکھتے، جس نسل سے تعلق رکھتے، لا کے کٹہرے میں کر کے، اگر ہم یا ایم پی ایم ان کو کہہ دے یا ہم کہہ دے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں آپ چھوڑ دے یا چھڑا دے تو پھر ہم مجرم ہیں، ہم قوم کے مجرم ہیں. اگر ہم یہ نہیں کہتے اور حکومت کو یہ بھی کہتے رہے اور ہم بھی کہہ کے آ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ پچھلے جب بجٹ اجلاس چل رہا تھا تو ہم نے بائیکاٹ کیا اور اسی وجہ سے کیا کہ ہمیں حکومت نے یہی کہا کہ یہ ہم ایک کراس بورڈ ہم رینجرز کو پولیس کو اختیار دیتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ یہ دہشت گرد چاہے کسی زبان سے یا کسی کے ڈنڈے کے تلے بھی چھپے ہو، آپ نے کہا کہ اس کو کراس بورڈ سب کو گرفتار کرے، کٹہرے میں لا دے اور ان کو سزا دے تاکہ کراچی میں امن ہو. لیکن زاہد خان صاحب دیکھیے معذرت کے ساتھ آپ بھی جو فرما رہے ہیں، خواجہ صاحب بھی جو فرما رہے ہیں، 3.5 سال سے دنیا ٹیلی ویژن نے تو خاص طور پہ ہم نے کراچی میں امن کی تلاش کے حوالے سے بہت سے پروگرام کیے، کراچی سے کی، ٹرانسمیشنز کی. آپ جو فرما رہے ہیں دونوں یہ بار بار وہی بات ہم سنتے ہیں، بار بار ہم تو سنتے ہیں، جو کراچی کی عوام ہے وہ تو بھگت رہی ہے. تو اس وقت اور آپ کے تو لیڈر نے یہ بھی فرما دیا کہ آرمی آج اور کراچی کو ٹیک اوور کر دے، کیا یہ علاج ہے؟ دیکھیے جی کراچی کے ٹیک اوور کی بات نہیں کر رہے نسیم بھی آپ نے سمجھا نہیں. ہم نے یہی کہا کہ جہاں پہ سول فورسز ناکام ہوتے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملاکنڈ ڈویژن میں ناکام ہو گئے تھے، انہیں نہیں ہو سکا تھا، تو ہم نے چونکہ سول گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سول فورسز سے کنٹرول نہیں ہوتے تو آپ فوج کو بلا سکتے. تو ہم نے یہی کہا کہ آپ کراچی میں، کیونکہ کراچی بارود کے ڈھیر بنی ہوئی ہے، آپ 3 دن سے دیکھ رہے ہو کہ ایسے اسلحہ استعمال ہو رہے کہ جس طرح آپ قبائلی علاقوں میں کر رہے ہو یا وزیرستان میں کر رہے ہو، تو اسے اسلحہ کے ہوتے ہوئی آپ ادھر کیسے امن لا سکیں گے؟ ہم یہی سمجھ رہے ہیں، ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ آپریشن کر کے، لیکن اگر ہمارے کچھ دوست اس پہ ناراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو بھی آپشن، کوئی بھی آپشن امن کے لیے کوئی اور اچھا آپشن سے اس سے آتا ہے
एनपी कम से कम उसको सपोर्ट ख्वाजा साहब इस वक्त हर उस इकदाम को सपोर्ट करेगी जो अमन के लिए उठाया। देखिए ख्वाजा साहब, इस वक्त प्रेसिडेंसी से जो खबर बाहर आई है वो तो ये है कि कमिश्नरेट निज़ाम जो है उसको इमीडिएटली बहाल किया जाएगा। लगता यूं है कि इस्लामाबाद में प्रेसिडेंसी को यही समझ आई है कि यही तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि 3 साल से जो भी कोशिश की जा रही है वो नाकाम है। तो आपकी क्या इस पे पोजीशन है? देखिए नसीम जरा, मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा। फौज का यहाँ बात हो रही है तो मालाकंड डिवीजन, आपको भी पता है कि वो जो वाना फाटा के इलाके में वहाँ सूरत हाल क्या थी। वहाँ गैर मुल्की तालिबान मौजूद थे, मुख्तलिफ पूरी दुनिया से लोग आए हुए मफरूर लोग वहाँ मौजूद थे। और अब कराची की जब बात आती है और आप फौज कशी की बात करते हैं तो आप बताइए, आपके मीडिया ने क्या कवर नहीं किया कि लियारी में गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन था तो कितने मुंतखब नुमाइंदे और आवाम को सड़कों पे ले आया गया, प्रेस क्लब को घेर लिया गया और ऑपरेशन रोक दिया गया। वो गैंग वॉर अब बल्दिया और ओल्ड गोलीमार में शुरू हो रही है जिसमें 6 अफराद हलाक हो चुके। दोनों तरफ से कहा जाता है ग्रुपों के ऊपर सरकारी सरपरस्ती है। तीसरी बात, क्या आपने मुबीना टाउन थाना, गुलिस्तान जौहर थाना, शाह फैसल थाना, ये इनके घेराव नहीं देखे आपने? यहाँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी वर्कर को, दहशतगर्द को पकड़ा जाए तो थानों का घेराव करते हैं। एमकेएम इस शहर की सबसे बड़ी मुंतखब नुमाइंदा जमात गुज़िश्ता 9 साल से 3.5 साल में आपने न किसी थाने का हमारी तरफ से घेराव सुना होगा, ना पुलिस के खिलाफ हमने कोई एहतजाजी बयान दिया। जब भी हमने बयान दिया ये दिया कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम नहीं कर रही। नहीं, आपने पुलिस के खिलाफ तो दिया। हमारे चैनल पे आके बहुत कहा गया कि पुलिस में जो भर्ती हुई है वो सियासी सतह पर हुई है, पुलिस की परफॉर्मेंस सही नहीं, वो तो शिकायत आपने की। बहरहाल अब ये बताइए, जो आज फैसला हुआ है ये इसमें प्रेसिडेंसी से, ईवान सदर से, कि भाई कमिश्नरेट सिस्टम जो है वापस लाया जाए, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? देखें, एमकेएम कमिश्नरी निज़ाम की बुनियादी स्पिरिट की मुखालफत करती है। कमिश्नरी निज़ाम की कंप्लीटली इस निज़ाम की मुखालफत करती है क्योंकि ये जनरल ज़ियाउल हक का लाया हुआ निज़ाम था। अगर किसी को इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक या उनके बनाए हुए निज़ाम याद आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमने एक दोस्ताना मशवरा ये दिया था कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो इख्तियारात आप ईडीओज को, डीडीओज को देना चाहते हैं वो बाकायदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके दे दें, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो डेमोक्रेसी की बेसिक बुनियाद है। वही निज़ाम हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये जनरल ज़ियाउल हक का लाया हुआ निज़ाम है, लेकिन जाहिद खान साहब ये तो कमिश्नरी निज़ाम जो है वो तो अंग्रेज़ों का लाया हुआ है, उसी में कुछ चेंजेस आती रही हैं। बहरहाल लोकल गवर्नमेंट निज़ाम जो है वो जनरल मुशर्रफ लाए थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट वो नहीं है। बात ये है कि इस वक्त अगर कराची के सब डिविजन्स बनाई जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग किया जाए तो जाहिद साहब आपको लगता है कि इसमें कोई हल निकलेगा? देखिए नसीम बीबी, हमने अपने सूबे में मस्जिद निज़ाम नाफिज किया है और हम ये समझे थे कि जो परवेज मुशर्रफ ने जो निज़ाम लेके आया था वो सबसे बड़ी खराबी थी। उस खराबी की वजह से जो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो उनके पास इख्तियार नहीं था और ये दहशतगर्दी, जो मैं अपनी सूबे की बात कर रहा हूँ, तो ये दहशतगर्दी फैल गई थी। इसलिए हम मस्जिद निज़ाम को सपोर्ट करते हैं कि जो अभी ये फैसला किया ये बहुत सही फैसला किया, क्योंकि इसके बगैर आपके मस्जिदी निज़ाम के बगैर अमन नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो किससे पूछेगा, क्यों एक्शन कैसे लिया जाएगा? क्योंकि कोई भी जो फोर्स होते हैं जब तक उसको। अच्छा, तो आप इन प्रिंसिपल एएनपी को सपोर्ट कर रही है और आप ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि एमक्यूएम का ख्याल है कि जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसी में तब्दीली लाई जाए। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम ब्रेक के बाद नाजिम हाजी साहब हमारे साथ होंगे और सिराज कासिम तेली साहब। हम उनसे बात करेंगे कि कराची की जो अवाम है इस वक्त वो किस तरीके से सफर कर रहे हैं, क्या हालात वहां हैं। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एएनपी के और एमक्यूएम के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है कराची की सूरत हाल पर। हमें ज्वाइन किया शर्जील मेमन साहब ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन सिंध के, और साथ हमारे हैं एएनपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जाहिद खान साहब और एमक्यूएम के ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब।
شرجیل ویلکم ٹو دا پروگرام. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراچی کے حوالے سے ڈیسیجن ہوا ہے پریزیڈنسی سے، اس ڈیسیجن پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، جو لوکل گورنمنٹ اس وقت ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت تھی بجائے کہ اس طرح کی ڈراسٹک ایک میجر لیا جاتا. خیر نسیم صاحبہ، میں کسی اور شو پہ تھا تو میں نے ٹی وی سے دور تھا، مجھے کچھ ابھی پتہ نہیں ہے کہ پریزیڈنسی میں کیا ڈیسیجنز ہوئے ہیں، اور جب تک وہ چیز میرے پاس کانکریٹ سامنے نہیں آ جاتی میرے خیال سے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کمشنریٹ سسٹم کو فوری طور پر واپس اس کا نفاذ ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آج پورے دن تمام ہم دیکھ رہے تھے میڈیا میں کہ لوگ مارے جا رہے تھے وہ، اور ہاسپٹلز میں لوگوں کو انٹرویو کیا جا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس اور رینجرز بالکل خاموش سائٹ پر کھڑی تھی، کچھ انٹرونشن نہیں تھی، لوگوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ اچھا، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ غلط بیانی ہے. جس نے بھی یہ کہا کہ پولیس اور رینجرز صرف کھڑی ہوئی تھی اور انٹرونشن نہیں کر رہی تھی، کل کے دن میں پولیس اور رینجرز نے انٹرونشن کر کے 102 لوگوں کو گرفتار کیا. آج جو ہے 133 جو ہے ٹیررسٹ اور کچھ شرپسند عناصر ان کو گرفتار کیا ہے. اور گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن کل یہ لیا، سی ایم صاحب کے زیر صدارت ایک اجلاس سی ایم ہاؤس میں ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ، کسی بھی ٹیررسٹ کو دیکھا جائے گا تو وہیں پہ اس پہ فائر کرنے کی اجازت دی ہے پولیس اینڈ رینجرز کو. اور آج جو ہے رینجرز کو سرچ آپریشن کے بھی اختیارات دے دیے ہیں کہ جن جن ایریاز میں اب اس طرح کے واقعات ہوں گے وہاں گھر گھر تلاشی لے کر وہاں سے ویپنز بھی ریکور کیے جائیں گے اور ان ٹیررسٹ کو پکڑا بھی جائے گا. اچھا دیکھیں نا، آج بھی 22 کے قریب لوگ مارے گئے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی الرٹ تھی پولیس بھی رینجرز بھی. لیکن خواجہ صاحب آپ بتائیں، زاہد خان صاحب آپ بتائیں، جو ہم تمام میڈیا کے تمام چینلز یہ دکھا رہے تھے، ہاسپٹل میں لوگوں سے انٹرویو کر رہے تھے جو زخمی تھے اور جن کے لوگ بھی مارے گئے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی پولیس اور رینجرز کھڑی ہوئی تھی اور بالکل ان ایکٹیو تھی. تو غلط بیانی میڈیا تو نہیں کر رہا، یہ تو لوگ جو وہاں موجود تھے ان کا. ابھی آپ نے ان سے سن لیا، آپ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کا رپورٹر بھی جھوٹا ہے، تمام چینل جھوٹے ہیں، وہ لواحقین جو آئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایم کیو ایم جو سب سے بڑی شہر کی جماعت ہے وہ بھی غلط بیانی کر رہی ہے. تو جو لوگ سچ بول رہے ہیں ان کے انٹرویو لیں، ان کی مرضی کی رپورٹیں چلائیں، ان کی خبریں چلائیں، انہی پہ ٹاک شو کریں اور ختم کر دیں ہم سب لوگوں کو نا. ہمارا تو پھر موقف لینے کی ضرورت ہے نہیں، اسپتال میں جا کر ہمارے جو لاشوں کے پاس رشتہ دار کھڑے ہیں ان کا موقف لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. اور آپ نے آج ایک احترام کی ایک شکل اور بھی دیکھ لی کہ جس مسودے پہ 2.5 سال سے 70 سے زائد میٹنگ ہوئی ہیں، 70+ میٹنگز ہوئی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہم نے مسودے میں ترمیم کرنی ہے. تو آج کراچی عوام کے، کراچی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف یہ خبر چل رہی ہے کہ کمشنری نظام نافذ ہوگا اور یہ امن و امان قائم کر لیں گے ماشاءاللہ سے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ امن و امان قائم ہوگا پولیس سے، امن و امان قائم ہوگا لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، اور وش اینڈ ول سے. جس طرح دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دی ہے بسوں پہ فائرنگ کرنے کی، 100 پکڑے، 1002 لوگ پکڑے، لیکن کراچی میں فائرنگ رک جانی چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے. قصبہ علی گڑھ کے اندر گنا لوگوں کو سکون سے زندگی گزارنے دیں. اور ایک آخر بات کہوں گا، یہ کوئی لسانی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی ایتھنک کسی بھی قسم کی وار نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی گینگسٹرز دے آر. یہ ٹوٹلی انہوں نے علاقے کیپچر کیے اور معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. اگر لسانی لڑائی ہوتی تو پٹیل پاڑا میں سب سے بڑی ہماری آبادی ہے، میرے حلقے میں، قائد آباد میں، لانڈی میں، کورنگی میں مختلف قومیں رہتی ہیں. یہ کوئی لسانی لڑائی نہیں ہے. خدا کے واسطے اگر ایک قسم باتیں کر رہی ہیں میڈیا پہ تو آپ تو ہمیں زحمت ہی نہ دیا کریں تاکہ آپ پروگرام 1 to 1 کر کے اور پھر خوشی نہیں. خواجہ صاحب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ لاسانی ہے، لیکن بات یہ ہے، ہم واپس ان کے پاس جائیں گے. جی مجھے کیونکہ آپ نے کیا دیکھیں، ایک بات واضح ہے کہ ایم کیو ایم بھی کہہ رہے، ہم بھی کہہ رہے، تو میرے خیال میں کہاں مشکل ہے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. صرف یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں شرجیل میمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں
کہ آپ لوگ ایکشن لے لیں اور جو پارٹی آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، جو دہشت گردوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں یا ان کی سفارش کرتے ہیں، تو وہ قوم و ملک کے سامنے لائے، تو نہ میڈیا میں بھی اعتراض ہوگا نہ کسی اور پہ ہوگا۔ جہاں تک مجسٹریٹی نظام کی آپ نے بات کی، میں ایک بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ باقی 3 صوبوں میں آلریڈی یہ جو کمشنری نظام ہے یہ بحال ہو چکی ہے۔ پنجاب میں بھی ہے، ایک سندھ میں نہیں ہوا ہے، پنجاب میں بھی بحال ہوا ہے، بلوچستان میں بھی بحال ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بحال ہوا ہے، کیونکہ اس کی جو پہلے اثرات تھی وہ غلط تھی۔ اسی کی وجہ سے دیکھیں اگر پولیس جائے گا تو پولیس کو جب آرڈر کوئی دے گا تو وہ کوئی ایک ذمہ دار افسر ہوگا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، اور اس میں مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ آرڈر کر دیتا ہے، جو تسلسل ہمارا اس ملک کا آیا ہے۔ اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ کراس دی بورڈ جن علاقوں میں جہاں جہاں یہ نہیں ہے پک اینڈ چوز نہ کرے، جن علاقوں میں دہشت گرد چاہے کسی زبان سے کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو، کسی پارٹی کا جھنڈا لگائے اس کو پکڑ کر کٹہرے میں لائے، ان کو سزا دے تاکہ کراچی میں امن۔ اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ ان کو رینجرز کو فل پاورز کے ساتھ لایا جائے گا، پولیس کو زیادہ متحرک کیا جائے گا، آپ نے جو کچھ فرمایا یہ لگتا ہے یہ پچھلے 3 سال میں متعدد دفعہ یہ ایک ری پلے ہوا ہے، یہی ہوتی ہے، اسی طرح کی کرائسس ہوتی ہے، معصوم لوگ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، پھر یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب کیا کوئی نیا طریقہ ہے کہ اس مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حل نکلے گا تو سچ مچ کوئی حل نکلے گا؟ آپ کس طرح سے کراچی کے عوام کو کس طرح سے تسلی دیں گے کہ یہ جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یہ اب نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں کراچی کے عوام کو خالی تسلی نہیں دوں گا، اب میں ایشورنس کے ساتھ بات یہ کہوں گا کہ جو پاورز پہلے نہیں دیے گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس کو اور رینجرز کو کسی کے بھی گھر میں جانے کا، ریڈ کرنے کا اختیار تب تک نہیں ہوتا جب تک میجسٹریٹ ساتھ نہ ہو، لیکن سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرسٹ ٹائم یہ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ملا ہے، اور یہ آج جو رینجرز کو گھر گھر تلاشی کا جو اختیار دیا گیا ہے رینجرز اور پولیس دونوں کو، اس سے آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان ایریاز میں پولیس یا رینجر جاتی تھی تو ان ایریا کے جو پولیٹیکل لوگ وہ ان ایریاز کی عورتوں کو سامنے لے آتے تھے، بچوں کو، بوڑھوں کو سامنے لے آتے تھے تاکہ یہ لوگ جو ہے ان ایریاز میں انٹر نہ ہو سکیں۔ اب جو ہے جب یہ اختیار مل گیا ہے تو اب رینجرز جو ہے وہ سرپرائزلی مختلف ایریاز میں ریڈز کرے گی، گھر گھر تلاشی لے گی، اور جتنا بھی اس شہر میں اسلحہ ناجائز ہے وہ اسلحہ اب ہم ریکور کریں گے۔ ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور جو ایک اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جب کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو ایک پولیٹیکل الائنس تھا وہ بالکل رپچر ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اس صورت میں، اس ماحول میں جب اس طرح کا ایک آپریشن ہوگا تو اس کے خطرات کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں خطرات، کیا کوئی سیاسی اس میں پہلو ہے ایسا جس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے کہ کراچی میں امن چین کس طریقے سے آئے، بغیر لا کو بیچ میں کمپرومائز کیے ہوئے اور بغیر سیاست سے کھیلے ہوئے۔ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناظم حاجی صاحب، یہ فارمر چیف ہیں سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے، ان کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ آج کراچی میں حالات کہہ رہے ہیں۔ ناظم صاحب بتائیے گا ذرا، کیونکہ ہمیں بھی کہا جا رہا تھا، شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے وہ رپورٹ غلط دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھنگز آر ناٹ دیٹ بیڈ، اور پولیس اور رینجرز متحرک ہے۔ نہیں، جو میری اپنی ذاتی اطلاع ہے میں اس کو بالکل واضح بتانا چاہوں گا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا ٹیلی فونک رابطہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز ہیں، بالکل ہیں وہاں، لیکن جب وہ رینجرز کی وہ کانوئی وہاں سے کس علاقے جو سینسٹیو علاقے ہیں وہاں سے گزر جاتی ہے، اس کے بعد فائرنگ پھر شروع ہو جاتی ہے۔
اور پولیس کا تو میرے خیال سے ایک رول خاموشی تماشائی کی طرح ہے. تو یہ غلط ہے میرے خیال سے کہنا کہ پولیس اور رینجرز اپنا رول ادا کر رہی ہے. لیکن نسیم میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے اصل میں اس کا حل میرے خیال سے ہونا چاہیے، رادر کہ ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. اور اس میں اگر اس کے کازز میں ہم اگر جائیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں، کراچی میں، بلکہ پورے پاکستان میں ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خاص طور پر پولیس، اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے. اور یہ جو پولیس آرڈر 2002 کا جو امپلیمنٹیشن ہونا تھا، یہ لوکل گورنمنٹ کی بڑی بڑی باتیں کرتی یہ ہمارے سیاستدان اور جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو لوکل گورنمنٹ کا اگر کچھ تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو تو یہ پولیس آرڈر 2002 کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ابھی تک. اچھا دیکھیے، آپ یہ فرما رہے ہیں، لیکن ناظم صاحب ابھی کچھ ہی دیر پہلے پریزیڈنسی میں جو میٹنگ ہوئی ہے ادھر تو یہ طے پایا ہے کہ کمشنری جو نظام ہے اس کو واپس لایا جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن ویک ہوئی اس وجہ سے یہ صورتحال، اور بہت سے محرکات ہوں گے لیکن دس از ون آف دا ریزنز. اور یہ تو یہاں تو کچھ اور ڈیسیجن ہوا ہے، آپ اس طرح کی ڈیسیجن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں نسیم، میں بالکل اس کے خلاف ہوں گا، بیکاز یہ لوکل گورنمنٹ کے تحت یہ جو پولیس آرڈر کو بھی امپلیمنٹ کرنا تھا وہ اگر ہوتا تو اس میں میرے خیال سے یہ جو مسائل اگر ہم ابھی آج جو فیس کریں پولیس کی کمزوری کی، وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور جو دو میجر ایشوز ہیں جو پولیس آرڈر میں جو آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے، یہ 2002 کی بات کر رہا ہوں، 9 سال ہو گئے تو جب سے یہ لوکل گورنمنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں پولیس آرڈر 2002 جس سے کہ پولیس زیادہ اس کو تقویت ملتی، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی فنکشنلی، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی انفورس کرنے کی ضرورت تھی. لیکن بہرحال اسلام آباد میں کوئی اور ڈیسیجن لی گئی، اور اس ڈیسیجن کو ہم نے دیکھا ناظرین کے اے این پی کے جو تھے ریپریزنٹیٹو وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے اس ڈیسیجن کو، ایم کیو ایم کو اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے ڈیسیجن سے. ناظرین ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں مشاہد اللہ صاحب، سینیٹر ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے واقف ہیں. شرجیل میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ایم کیو ایم کے، پیپلز پارٹی کے تمام جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ، میجر پارٹیز کے ہمیں پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا. اور ناظرین یہ یاد رہے کہ پی ایم ایل این نے پہلی مرتبہ 3 سال میں انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا ہے، جوائنٹ کچھ سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، اور یہ ریکوزیشن بھی کیا ہے، سینٹ کا بھی اجلاس، نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس. تو مشاہد اللہ صاحب، یہ کیا چینج آف ہارٹ ہے آپ کا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کچھ کر پائیں گے، بہتری لا پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں اور دوسری طرف حکومت ہے. حکومت کے پاس تمام ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی جو ہیں انہی کے حکم کو بجا لاتی ہیں. ہم اپوزیشن میں اپنا سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پارلیمنٹ، اس کا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس ریکوزٹ کیا ہے، اس سے خاصی مدد مل سکتی ہے مسئلے کو حل کرنے میں. اس لیے کہ وہاں پہ جب بحث ہوگی اس بات پہ، حکومت بھی ہمیں بتائے گی اور اس میں مشورے بھی دیے جا سکتے ہیں حکومت کو. مشاہد اللہ صاحب، بحث اور مباحثے کی کیا بات ہے، اور یہ تو ٹاکنگ شاپ ہے پارلیمنٹ. معلوم نہیں ہے 3 سال سے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ متواتر کچھ دیر امن رہتا ہے، پھر یہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہ کہنے کے. اب دیکھیے 100 لوگ مارے گئے، ابھی پارلیمنٹ میں کیا اس پہ گفت و شنید ہوگی؟ کوئی کلیئر نہیں ہونی چاہیے لا انفورسمنٹ کی پالیسی اس میں، اور بات کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے اپنا نسیم کہ پہلے بھی پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا اس لحاظ سے ضرور کیا ہے کہ وہاں جو قراردادیں پاس ہوئی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں، وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پارلیمنٹ نے جو قراردادیں پاس کی تھیں، جو کلیکٹیو وزڈم تھا، میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی اتنے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں الیکٹڈ تو وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے بہتر فیصلے کیے تھے. بدقسمتی سے ان قراردادوں پہ عمل نہیں ہوا. اور ہم دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی یعنی کہ اندازی میں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جو پریزیڈنسی سے یہ خبر باہر آئی ہے کہ کمشنری نظام ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، پنجاب میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں بھی یہی کہہ کے کہ ایڈمنسٹریشن کو
زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو جو کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے جو ایک ڈیسیجن ہے کراچی کے خاص طور پہ، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو کمشنری نظام وہاں پہ ایوالو کیا تھا، چونکہ اس وقت تو خیر حالات کچھ تھوڑے سے سیکیورٹی کے ایشوز تھے، میں اس میں شامل رہا ہوں، ہم نے اس پہ غور بھی کیا، لیکن یہ جو پچھلے دنوں کچھ عرصے سے یہ جو ووٹر لسٹیں چیلنج ہو گئی تھیں، ورنہ ہمارا پورا ارادہ تھا اور اب بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ ووٹر لسٹ والا معاملہ کورٹ سے کلیئر ہوگا، ہم یہاں پہ انتخابات کرا دیں گے، اور انتخابات ہی اس کا حل ہے. کمشنری نظام یہ یعنی کہ آپ فار دا ٹائم بینگ تو اس سے جو بھی فائدہ اس لیے آپ اٹھا سکتے ہیں کہ جو ماضی کا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام پرویز مشرف کے دور میں دیا گیا تھا وہ تو بری طرح ناکام ہو گیا. اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عارضی طور پر اگر اس کو نافذ کیا جائے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اپوز نہیں کریں گے؟ دیکھیں ضلعی نظام جب ختم تقریباً ہو گیا ایسا پورے پاکستان سے، تو کوئی نہ کوئی نظام تو ایوالو نہیں. آپ یہ بتائیے کہ نہیں، تھوڑا سا اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو عارضی طور پہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے اسلام آباد میں، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں عارضی طور پہ؟ دیکھیں بالکل عارضی طور پہ، لیکن اس کا مستقل حل جو ہے وہ انتخابات ہی ہیں، اور وہ انتخابات میں سمجھتا ہوں چاروں صوبوں میں ہونے چاہیے. چاروں میں ہونے چاہیے. تھوڑا میں واپس آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں شرجیل میمن صاحب. یہ بتائیے کہ بریک سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت آپ کا کیونکہ سیاسی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے اب تو وہ تناؤ میں آ گئی ہے، تو یہ شوٹ ایٹ سائٹ جو آرڈر ہے یقیناً ضرورت ہے. اگر کراچی میں چین اور امن قائم کرنے کی تو شاید اس کی ضرورت ہے، لیکن کس طریقے سے آپ کریں گے، لوگوں کو تسلی دیں گے، ایم کیو ایم والوں کو، کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا؟ نسیم صاحبہ، میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 4 دنوں میں ہوا ہے اور جس طرح حالات قابو ہیں، آپ کی میڈیا ہی کرٹیسائز کرتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ سو رہی ہے، رینجر سو رہی ہے. رینجرز پولیس موجود تھے، کچھ کر نہیں سکے، وہاں کھڑے بھی تھے، ان کی موجودگی بھی تھی. اب اس تانوں کو بھی اب بند ہونا چاہیے، اور اب پریکٹیکلی نہیں، ہم نے تو وہ اکنالج کر کے سوال کیا آپ سے، ہم نے تو اکنالج کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کس طرح انشور کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات کو میں مان رہا ہوں کہ جو آپ بول رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سچ ہو، لیکن میں ایک اور بات بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف ایک ڈیسیجن نہیں لیا، ہم نے 2 ڈیسیجن لیے ہیں. ایک تو شوٹ ایٹ سائٹ، دوسرا پولیس اور رینجرز کو جن علاقوں میں ہمیں انفارمیشن ہوگی کہ ان ایریاز میں ویپنز ہیں، ان ایریاز میں ٹیررسٹ جو ہیں وہ رہتے ہیں، ٹیررسٹ کے یہاں پہ ٹھکانے ہیں، کوئی بھی ایریا ہو، چاہے وہاں پہ اس وقت جو ہے حالات خراب ہوں یا ٹھیک بھی ہوں، لیکن ہمیں اگر وہاں پہ انفارمیشن ہوگی کہ وہاں پہ ویپنز ہیں تو وہاں پہ پولیس اور رینجرز جائے گی. خواجہ صاحب لاسٹ ورڈ آپ کی طرف سے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے جو ہم نے دیکھی ہے پچھلے 4-5 روز میں، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس وقت فیصلہ کیا گیا ہے، آپ اس فیصلے سے متفق ہیں اگر کچھ اس طرح کی بھی گارنٹیز ہوں کہ یہ مس یوز نہ ہو پاور؟ دیکھیں ابھی انہوں نے مجسٹریسی نظام کے بغیر شوٹ ایٹ سائٹ اور پوری ایک لمبی سٹوری سنائی ہے. شرجیل صاحب بہت پرانے ریل اسٹیٹ بزنس مین ہیں کراچی کے، پیپلز پارٹی سے یقیناً ان کی کچھ سالوں پہلے وابستگی رہی ہے، کچھ سالوں سے، لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہوں کیونکہ میں بہت پرانا آپریشن کے دور کی میں آپ کو اس کمشنری نظام یاد دلا رہا ہوں. وہ کمشنری نظام کی تعیناتی کے لیے ایک پوسٹ کریٹ ہو جائے گی کہ وہ اس میں اپنے حصے بخیے کریں، تھانے اسی طرح بکیں گے. یہ ٹوٹل ویشن نہیں ہے، یہ بدنیتی پر مشتمل ایک فیصلہ ہوگا جو عوام کے خواہشات کے خلاف ہے. اچھا یہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہے، آپ لوگ؟ نسیم صاحبہ میں کوئی جواب دوں؟ نسیم صاحبہ ہاں دے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ سننا چاہتا ہوں میں. اچھا ناظرین، گفتگو اہم ہے، اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے تھا، لیکن پروگرام کا بدقسمتی سے ٹائم ختم ہو گیا. اس ایشو پر ہم کل بھی بات کریں گے. اس وقت اب ہمیں اجازت دیجیے گا. حکومت کی طرف سے جو کچھ فیصلے کیے گئے ہیں آپ نے دیکھ لیا، جو کراچی میں دوسری میجر پارٹی ایم کیو ایم، اس نے اس فیصلے کو اپوز کیا ہے، اور اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے اگلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں. لیکن اس گفتگو کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے. فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.